बड़ी मेहनत के साथ हमारे वजीर आजम ने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को बताया कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी करप्शन वाला मुल्क है, कंपनी की प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा। 10 सालों में 6 ट्रिलियन से पाकिस्तान का कर्जा गया है 30 ट्रिलियन पे। कल असेंबली में तकरीर कर रहा था, मैं अब उसकी शक्ल देख रहा हूँ कि कोई शर्म नहीं आ रही इसको तकरीर करते हुए, और हमें 5 महीने में कह रहे हैं कि हम जो आपने तबाही मचाई है हम आके उसको ठीक कर दें। And then we have the Nobel Peace Prize. At a time where there is threat of nuclear war, planes are falling from the sky, your soldiers are being martyred on the border, then we would have been nothing less than an international joke. बिलावल जरदारी साहब, पता नहीं क्यों उनको अपने जरदारी होने के ऊपर शर्मिंदगी है। शायद ये उनको बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम खिदमत के लिए अभी भी हाजिर हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान जिनकी दौलतें चोरी की छुपी हुई हैं, जो आंख उठाकर बात नहीं कर सकते दुनिया के सामने, उनके बाद गुजर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशवीन जमाल के साथ। नाज़रीन, आज यौम ख़वातीन है। दुनिया भर में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं आज के दिन के हवाले से, और हर साल आज की तारीख पर यह दिन मनाया जाता है। मकसद ये है कि आगाही दी जाए, ख़वातीन को खुद ये आगाही हो कि उनके हकूक़ क्या हैं और वो उस तरह से बेबस और लाचार ना हो आज 21वीं सदी में जैसा कि वो पहले हुआ करती थी। उनको पता हो कि उनका राइट क्या है, कौन सी चीज़ है जिस पर बात कर सकती हैं, कौन सी चीज़ है जिस पर आवाज़ उठा सकती हैं और उठाना चाहिए। तो आज का दिन जो मकसद, जैसे मैंने कहा कि अवेयरनेस देना होता है, और बहुत अच्छे तरीके से आज हमने देखा कि पाकिस्तान भर में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत सारी तकरीबात का इनेकाद किया गया। कुछ बात करें अगर मौजूदा जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसके हवाले से, तो कहा जा रहा है कि हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, और वो कदम यह है कि कलअदम तंजीमों के असासों को कंट्रोल में ले लिया गया है। कहा जा रहा है कि इस इशू को हल करने के लिए हुकूमत के पास एक जामे प्लान है। उन लोगों को, ऐसी शख्सियात को, ऐसे अफराद को जो कि इन तंजीमों की फंडिंग में कहीं ना कहीं मुलव्विस हैं या रहे हैं, उनको भी तहवील में लिया जा रहा है। और ये सारा जो प्लान है वो इस तरह से डिवाइस किया जाएगा कि ग्रेजुअली इस तरह की तंजीमों से वाबस्ता लोगों को या ऐसे लोगों को जो कि हिमायत करते हैं इस तरह की तंजीमों की, उनको मेन स्ट्रीम किया जाए। बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन किस हद तक काबिल अमल है, कुछ इस पर बात करेंगे, क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि हुकूमतें इस तरह के दावे करती रहीं और ये हर किसी के हमने देखा कि प्लान का हिस्सा रहा कि ये काम भी करना है, लेकिन कर नहीं सके। तो आज में और माजी में क्या चीज़ डिफरेंट है कि हम ये तवक्को रखें कि अब अगर ये इस अमल का आगाज हुआ है तो ये तकमील तक भी पहुंचेगा। कुछ इस पर बात करेंगे। इसी हवाले से बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ सवालात उठाए हैं। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से इन तंजीमों के खिलाफ कोई भी एक्शन कर सकती है, क्योंकि पीटीआई ने जो इलेक्शन लड़ा है वो इन कलअदम तंजीमों के ताउन से लड़ा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कैबिनेट में बहुत से ऐसे वुज़रा हैं, कुछ ऐसे वुज़रा हैं जो कि हिमायत करते हैं इन तंजीमों की। तो उनका कहना यह था कि जब तक इन लोगों को बाहर नहीं निकाला जाएगा ये मसला अपने हल की जानिब नहीं बढ़ सकता, हल नहीं हो सकता। इन तमाम तर इशूज़ के साथ साथ मियां नवाज शरीफ की कुछ सेहत के हवाले से भी बात करेंगे। ये मसला भी कुछ सीरियस होता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक सिचुएशन या कंडीशन अच्छी नहीं है मियां नवाज शरीफ के, और हुकूमती हलकों के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब जिद कर रहे हैं। उनको हर तरह की ऑप्शन जो है वो ऑफर की जा रही है, लेकिन वो कोई भी ऑफर अवेल करने को तैयार नहीं है। तो कुछ इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सीनियर पॉलिटिशियन है, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगेन सीनियर पॉलिटिशियन है, तर्जुमान है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नदीम अफजल चंद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो प्रेजेंट सिचुएशन रही है कुछ इंडिया के हवाले से, आज भी फॉरेन मिनिस्टर ने भी उस हवाले से बात की है, कुछ उस पर भी राय लेंगे और इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका भी, आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप लोग भी अभी रिसेंटली हुकूमत करके गए हैं, मौजूदा भी अभी हुकूमत है। एक कमेंट आप लोगों से आज विमेन डे के हवाले से ज़रूर लेना चाहती हूँ कि आप समझते हैं कि आप लोगों ने भी कौन से ऐसे काम किए जिनको आप गिनवा सकते हैं कि आपने खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए किए? क्योंकि आज मैं देख रही थी कि तर्जुमान जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब के, उनका कहना यह था कि कोई ढंग का काम नहीं किया आप लोगों ने एम्पावरमेंट के लिए। कोई पिंक कलर की स्कूटरें और इस तरह की चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते रहे, आपने असल एम्पावरमेंट के लिए कुछ आपकी हुकूमत ने नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो आज जो ख़वातीन के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है उसके हवाले से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है, मैं हुकूमत के हवाले से भी ज़ाहिर बात करूँगा, लेकिन ओवरऑल जो मुझे नज़र आ रहा है कि अपने माशरे के अंदर पिछला अगर एक दिहाई 10 साल का अरसा देखें या उससे पिछले 10 साल का अरसा देखें, तो मेरा ख्याल है कि इसमें जिस तेज़ी के साथ ख़वातीन आपको हर शोबे के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ अपना कंट्रीब्यूट करते हुए, अपना किरदार अदा करते हुए वो तमाम शोबा हयाजात, यानी पहले से पहले क्या होता था, मेरा ख़ुद ताल्लुक़ चूँकि मेडिकल के शोबे से है, ख़वातीन से अगर आप देखेंगे तो या वो डॉक्टर बनना पसंद करेंगी या वो
ٹیچنگ کی لائن پسند کریں گی. یہ ایک دو شعبے تھے جو لوگ سمجھا جاتا تھا معاشرے میں کہ شاید خواتین انہی جو ٹپکلی انہی شعبوں کے لیے وہ زیادہ لائکنس تھی اور زیادہ سوٹیبلٹی کہہ لیں. لیکن اب الحمدللہ ہماری نوجوان جو بچے ہیں بچیاں ہیں, خواتین کی بالخصوص بات کر رہا ہوں, ہر شعبے کے اندر آپ کو وہ بڑی جانفشانی کے ساتھ محنت کے ساتھ کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی. بلکہ میڈیکل کے شعبے کی بات ہوئی ہے تو میں آپ کو ذرا ایک بڑی آپ یہ کہیں کہ حقیقت میں مبنی آپ کو بات بتاؤں, اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پہلے جب میں نے MBBS کیا تو مردوں کا میرٹ یعنی لڑکوں کا میرٹ الگ ہوتا تھا اور خواتین کا میرٹ الگ ہوتا تھا. تو ظاہر ہے اس میں ہماری تعداد زیادہ ہوتی تھی, ان کی سیٹیں کم ہوتی تھیں, اور ہماری کلاس میں اگر 70 میل اسٹوڈنٹس تھے تو 30 جو ہے فیمیل اسٹوڈنٹس تھے. اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے ایک آرڈر پہ یہ اوپن میرٹ ہو گیا, یعنی یہ جنس کی جو تفریق ہے یہ ختم کر دی گئی. اور اوپن میرٹ میں اب میڈیکل کالجز میں پوزیشن یہ ہے کہ 70 اس میں فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں اور 30 جو ہیں میل اسٹوڈنٹس ہیں. اچھا جی بالکل. اوپن میرٹ کے اوپر تو پھر اوپن میرٹ میں خواتین جو ہیں بچیاں یہ زیادہ بہتر انداز سے بچوں سے زیادہ کمپیٹ کر رہی ہیں, کام بھی زیادہ کرتی ہیں, ورکنگ آورز بھی زیادہ دیتی ہیں, زیادہ کمپیٹنٹ. میں نے تو آپ کو بالکل ایک عملی بات بتائی ہے. اور باقی ہمارے دور کا آپ نے پوچھا ہے جی, تو ہم نے بھی بلا تفریق کوشش کی ہے, اور بالخصوص خواتین کے لیے کہ جتنے بھی ایسے پروگرام ہماری نوجوان نسل کی ہے وہ اپرچونٹیز پیدا کی جائیں جن کی تفصیلات ظاہر ہے آپ کے پروگرام کا مکمل مینڈیٹ نہیں ہے کہ انہیں بہتر سے بہتر سہولیات دی جائیں اور وہ اپنی صلاحیتیں اس ملک میں اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اچھا چند صاحب سے تھوڑا سا یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اگر پولیٹیکل سٹرگل کی بات کریں تو خواتین ہم نے دیکھا کہ بڑی ایکٹیو, آپ کی کارکنان کی بات کریں ہمیشہ ہمیں نظر آتی تھی, بلکہ کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ زیادہ اچھا پلیٹ فارم شاید اپنی خواتین کارکنان کو مہیا کرتے ہیں. لیکن کیبنٹ کے اوپر ایک تنقید یہ ہے کہ شاید وہ ریشو درست نہیں ہے, خواتین کوئی خاص آپ نے منسٹرز نہیں بنائی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تنقید درست ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کہیں اور ابزارب کیا گیا ہے فیمیل کارکنان کو؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ تاثر بالکل غلط ہے. دو میڈم فہمیدہ مرزا اور سرتاج گل دو فیڈرل منسٹرز ہیں, زبیدہ جلال صاحبہ بھی ہیں, اور پھر آپ کتنا پورشن آپ کو چاہیے. تو جتنے میرے خیال اور مختلف شعبوں میں یہ تاثر بہرحال اس پہ کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنا بھی کام کیا جائے ہماری عورتیں خصوصاً جو دیہات کے علاقوں سے جن کا تعلق ہے, دور دراز علاقے میں, آپ سندھ رورل پہ چلے جائیں, بلوچستان میں چلے جائیں رورل سائڈ پہ, پنجاب میں چلے جائیں رورل ڈی جی خان راجن پور آپ چلے جائیں, یا یہاں سے اسلام آباد سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ آپ جیلم یا سرگودا میں رورل سائڈ پہ چلے جائیں, تو بڑے مسائل ہیں عورتوں کے, اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ صرف وزیر بنانے سے مسائل حل نہیں, کہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنا پڑے گا, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی اور عام سوسائٹی میں بھی. ہمیں عورت کے لیے اپرچونٹیز پیدا کرنی پڑیں گی, ہمیں دفتروں کا ماحول ٹھیک کرنا پڑے گا, ہمیں نظام تعلیم میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن سیکٹر میں ہی عورتیں جتنی اب پرائمری سطح پہ ہماری حکومت کوشش کر رہی ہے کہ پرائمری ایجوکیشن میں ٹوٹل ٹیچر جو ہیں وہ فیمیل ہوں. اسی طرح ہم نرسنگ کے شعبے کو ہم اور ایکسپینڈ کر رہے ہیں کہ جتنی نرسز ہوں وہ بہت زیادہ ہماری بچی ہیں جو میڈیکل نہیں جوائن کر سکتی وہ پھر نرسز ہو. اس طرح میڈیکل میں اب بہت تیزی سے چینجز لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طرح پہلے بیڈز سپورٹ پروگرام تھا وہ عورتوں کو, اس طرح صحت کارڈ میں بھی اسی سروے کو رکھا گیا ہے اور عورتوں کے حوالے سے. تو مطلب فوکس ہے اس ایریا کے اوپر بھی مکمل. اس کے علاوہ آپ ترقی نہیں کر سکتا ملک, اس میں علاوہ آپ ترقی کر ہی نہیں سکتے. تو پھر دوسرا میڈیا میں دیکھیں آپ کتنی عورتیں ہیں, آپ بھی ہیں, آپ جیسی کتنے اینکرز, کتنے اچھے صحافی. نہیں بالکل, اب تو رپورٹرز بہت ساری ینگ بچیاں جو ہیں وہ رپورٹنگ میں آ رہی ہیں. پہلے والا پاکستان نہیں ہے, یہ نیا پاکستان ہے. یہ نیا پاکستان ہے. چلے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, جو پریزنٹ سچویشن ہے یا ایشوز ہیں ان کی طرف آتے ہیں. جنرل صاحب یہ جو میں نے ابھی ابتدائیے میں بھی کہا کل عدم تنظیموں والی بات کے اوپر, سر یہ مین اسٹریمنگ کا جو کہا جاتا ہے, میں تھوڑا سا چاہتی ہوں پہلے اس پر آپ سے آپ کی رائے لی جائے کہ مین اسٹریمنگ سے کیا مراد ہے. اگر ایک دفعہ پسندی کی طرف یا ایکسٹریمزم کی طرف جا چکا ہے تو اس کو مین سٹریم کیسے کیا جاتا ہے؟ اور یہ سوال اس پرسپیکٹیو میں پوچھ رہی ہوں کہ ماضی میں بھی یہ آوازیں اٹھتی رہی ہے کہ ہم مین سٹریمنگ کرنے لگے ہیں لیکن نتائج کوئی ہمیں نظر نہیں آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلے مین سٹریمنگ وغیرہ پہ کام نہیں ہوا. ہمارے پاکستان میں زیادہ تر لوگ اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں اور وہ باہر کے پروپیگنڈے کی وجہ سے, ورنہ تو میرا خیال اگر ریشنلی سوچا جائے تو جو آپ کے لوگ ہیں اگر ان کی اصلاح کر کے ان کو مین سٹریم میں نارمل زندگی عام لوگوں کی طرح گزارنے دیا جائے تو اس میں کیا برائی ہے. آپ کے اپنے لوگ ہیں, آپ ان کو ڈسکارڈ نہیں کر سکتے, ان کے اوپر مقدمے نہیں ہیں, ان کے خلاف ثبوت کوئی نہیں ہے, نہ سزا دے سکتے ہیں نہ کچھ, پھر ان کی زندگیاں خراب نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے کسی وقت وہ ملیٹنسی کی طرف مائل تھے
لیکن اگر ملیٹنسی نہیں کر رہے تو ان کو میرا خیال ہے راستہ دینا چاہیے، ان کے راستے بند نہیں کرنے چاہیے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ پلان جو تھی یہ 2016 میں بنا کے 2 پلانز دے دی گئی تھیں حکومت کو، جس میں مین سٹریمنگ کا بھی تھا اور ان لوگوں کو ڈی ویپنائز کرنا، ڈی ریڈیکلائز کرنا، یہ لمبا پروسیس تھا، اس میں پیسے وغیرہ بھی ضرورت تھی فنڈز کی۔ اور مجھے یاد ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ جو پلانز تھیں یہ نیپٹا کو دی تھیں اسٹڈی کے لیے اور امپلیمنٹیشن کے لیے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ کافی عرصے سے اس پہ کام ہو رہا تھا اور ایک پولیٹیکل ول چاہیے تھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں جو پرابلم آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے لوگوں کو اچھی طرح ہینڈل نہ کر سکیں اور ان کو اگر وہ سمجھیں کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، ان کے بلا وجہ ان کے پیچھے آپ پولیس لگا دیتے ہیں، بلا وجہ رینجرز ان کا پیچھا کرتے ہیں، جبکہ ثبوت نہیں ہے تو آپ ان کو اٹھا کے بند کرتے ہیں، تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خود آپ کے خلاف ویپنز نہ اٹھا لیں۔ لہٰذا یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے، آپ کو بڑا احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن مین سٹریمنگ پوری دنیا میں ہے۔ آپ دیکھیے گل بدین حکمت یار افغانستان میں بہت زیادہ اس کے اوپر مقدمات تھے، بہت زیادہ اس کو قاتل کہا جاتا تھا کابل کا، لیکن بالآخر انہوں نے اس سے مذاکرات کر کے اس سے ایشورنسز وغیرہ لے کے تو اس کو مین سٹریم کر لیا۔ ابھی وہ پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی۔ نہیں سر، لیکن آپ نے کہا نا کہ وہ ویپن اٹھا لیں گے، ہمارے خلاف اٹھا لیں گے، سب اس پرسپیکٹیو میں اگر دیکھا جائے تو ریاست تو سر بڑی طاقتور ہوتی ہے۔ میں ادھر آتا ہوں، میں وہ بات ایکسپلین کرتا ہوں، لیکن آپ دیکھیے کہ طالبان ہیں، افغان طالبان، ان کو امریکہ ہاتھ جوڑ کے مین سٹریمنگ کرنا چاہتا ہے، ان کو لے کے، حالانکہ یونائیٹڈ نیشن نے تو ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب لوگوں کو آپ راستہ دیں گے تو وہ درست کام کریں گے۔ میں جو کہہ رہا تھا ویپن اٹھانے کی، اس کی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ کسی زمانے میں مظفر آباد وغیرہ میں کیمپ بنا کے تو انفلٹریشن وغیرہ کرتے تھے، تو یہ 2003 میں جنرل مشرف نے یہ کام ختم کرایا تھا، تو ان کو بغیر ڈی ریڈیکلائز کیے، بغیر ان سے ہتھیار لیے، ان کو وہاں سے کہا جی آپ نکل جائیں، کیمپ اٹھائیں، ان کے کیمپ سے اکھاڑ دیں اور ان کو بھگا دیا وہاں سے۔ انہی میں سے پھر پنجابی طالبان بن کے ہمارے خلاف لڑنا شروع ہو گئے۔ انہی میں ماضی میں تو سر اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو شاید کچھ چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جایا اس وقت جاتا تو آج یہ نتائج نہ ہوتے۔ ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آ کے یہ جو آپ نے کہا کہ مین سٹریمنگ کا کہا جاتا رہا لیکن کبھی کرنے کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں ہوئے، ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ کیوں عملی کوئی اقدامات یہ لوگ نہیں کر سکے؟ نیشنل ایکشن پلان بنا ان کے دور میں، نیٹا والا معاملہ ہوا، کسی بھی چیز کا رزلٹ ہم نے نہیں دیکھا۔ we'll talk about it after this break، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب جو سوال میں نے چھوڑا تھا آپ کے لیے کہ کیوں مین سٹریمنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں اس طرح کے ایلیمنٹس کی، ریئلائزیشن تو یہ تھی کہ ان معاملات کو حل کی طرف لے کے جانا ہے، عملی طور پر آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا؟ دیکھیں مختلف ادوار میں اس طرح کے اقدامات اٹھائے جاتے رہے ہیں، میں اس میں تشخیص نہیں کروں گا کہ کس سیاسی جماعت کی حکومت، دور حکومت میں کیا کیا ہوتا رہا، لیکن میرا اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ونس اینڈ فار آل جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، افواج ہیں، سارے بیٹھ کے اس کا ایک مستقل حل نکالیں کہ ہم نے اس سلسلے میں کیا لائن لینتھ رکھنی ہے۔ دیکھیں جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے انڈیا میں، اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے، پلوامہ کا واقعہ ہوا، ہم یہاں پہ کارروائی شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ دباؤ میں تاثر جاتا ہے نا جی، اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ تاثر جاتا ہے، آپ اسے ڈینائی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا اپنا ایک انٹرنل مسئلہ ہے، ہمارا داخلی مسئلہ ہے، اور داخلی مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ABC، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن اگر کسی جگہ کے اوپر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں گروپ، فلاں مسلح گروپ، فلاں تنظیم ABC اگر وہ ایسا کام کو کر رہی ہے یا کرنا چاہتی ہے تو ان کے خلاف مستقل کارروائی ہونی چاہیے، یہ بھی دباؤ میں کر رہے ہیں آپ کے خیال میں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پالیسی تھی جس کو کنٹینیو کریں؟ دیکھیں میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہر دور میں یہ کام ہوتا رہا ہے، لیکن میں اس کو دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ یہ ہمارا اپنا ایک داخلی مسئلہ ہے، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا ثبوت ہیں، کیا چیزیں ہیں، ان شواہد کی روشنی میں مستقل حل اس کا نکالنا چاہیے۔ بار بار جو پوری دنیا اگر ہماری طرف انگلی اٹھاتی ہے، یہ بات اس ملک کے لیے، ہماری ریسپیکٹ کے لیے، پاکستان کی ڈگنیٹی کے لیے کسی صورت میں بھی صحیح نہیں ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے بلاول صاحب کے جو نقطہ انہوں نے اٹھایا اس کے پرسپیکٹیو میں پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی تعاون سے الیکشن لڑ کے آئے ہیں، تو یہ کیسے ان کے خلاف کچھ کریں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ فنگر پوائنٹنگ نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے جس طرح بھی بات کی ہے، میں نے کسی پہ الزام نہیں لگایا کہ اس کے دور میں یہ ہوا، ہمارے دور میں یہ ہوا، ورنہ اپوزیشن کے لیے تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ دوسروں کے اوپر پھینک دی۔ میں نے اس ملک کے مفاد کی بات کی ہے اور میں نے یہ کہا ہے کہ سارے بیٹھیں،
یہ تاثر ہمیشہ کے لیے زائل کیا جائے. تاثر صحیح ہے یا غلط ہے اس پہ بات ہو. اور جو لوگ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں, آپ انڈیا نے الزام لگایا جی پلوامہ کا, بھائی اب ثبوت دیں, آپ بتائیں, ٹھوس ثبوت دیں. اگر وہ ثبوت دیں اس کے مطابق پھر جو ہے وہ حکومت کہہ بھی رہی ہے اور کارروائی کرنی بھی چاہیے اگر واقعی کوئی ملوث ہے. اور اگر نہیں ملوث تو پھر عالمی دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمارا کوئی فرد, افراد, گروہ اس میں ملوث نہیں ہے. یہ تو ایک بات ہے. لیکن ادروائز میں نے آپ سے یہ کہا کہ جتنے لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں, کوئی یو این سے سینکشنز لگ رہی ہیں, کوئی کہاں سے سینکشنز لگ رہی ہیں, گروپوں کی بات کر رہا ہوں, کوئی تنظیمیں عالمی سطح کے اوپر دہشت گرد ڈکلیئر ہو رہی ہیں, ان کے ایسٹس بین ہو رہے ہیں, یہ فیصلہ بہرحال پاکستان کو کرنا ہے. ایسی تمام تنظیمیں جن کے نام اس حوالے سے لیے جاتے ہیں ان کا ایک مستقل حال ہونا چاہیے. بالکل یو این میں جو لسٹنگ کا ایشو ہے چند صاحب, اس میں بھی ظاہر ہے ہمارے لیے ایک پرابلمٹک سچویشن ہے. ایف اے ٹی ایف والا جو معاملہ ہے اس میں بھی ہمیں ایک ایشو کا اس وقت سامنا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو بھارت والی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. لیکن پہلے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے پوچھ لوں, بلاول صاحب کہتے ہیں آپ کے بس کی بات نہیں ہے, کن وزراء کا کہہ رہے ہیں ان کو نکال دیں اگر کوئی ایسے ہیں جو حمایت کریں. دیکھیں پاکستان اگر سابقہ ہسٹری میں دیکھا جائے تو بلاول صاحب کی بات سے کسی حد تک اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کا جواب پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی دے سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واحد ایشو ہے جس کے اوپر نیشنل ایکشن پلان جب ہوا تھا تو تمام اپوزیشن جماعتوں نے اس کے اوپر سائن کیے تھے اور ہم اسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں. کوئی اس کے اوپر پلوامہ کے ایشو کا اس ایشو کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ہماری افواج ہو, ہماری بیوروکریسی ہو, ہماری جوڈیشری ہو, ہماری سول سوسائٹی ہو, ہماری پارلیمنٹ ہو, ہماری پولیٹیکل کلاس ہو, اس ایشو پہ سب کا اتفاق ہے کہ اس ملک میں ہمیں وہ چیزیں جو ماضی میں ہم نے غلط کی ہیں یا ماضی میں ہماری پالیسیز ایسی نہیں ہیں جس سے آج ملک کو نقصان ہے, انٹرنیشنلی ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے, انٹرنیشنلی ہم آئسولیشن میں جا رہے ہیں, ان سب چیزوں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اور اس پہ میری بالکل بڑی اوپن رائے ہے. میں پہلے بھی کہتا تھا جب اسمبلی میں بھی تھا, ڈاکٹر صاحب گواہ ہیں کہ مدرسوں سے پڑھنے والے بچے بھی ہمارے ہیں. جب سوسائٹی ان کو اڈاپٹ کرے گی, سوسائٹی ان کو سیدھے راستے پہ لگائے گی, ہم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مدرسے سے فارغ التحصیل جو ہے اس کو نوکری بھی کوئی نہ دے, اس کو سوشل ویلیوز کے حساب سے رشتہ بھی کوئی نہ دے, اس کو ڈرائیور بھی کوئی نہ رکھے, اس کو آپ کوک بھی نہ گھر میں رکھیں, اس کو صرف آپ کہیں کہ آپ نے صرف جی مسجد میں نماز پڑھانی ہے. اور پھر کتنی مسجدوں میں وہ لوگ ایڈجسٹ ہو پائیں گے. ویسے آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں, میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں. میں ڈاکٹر صاحب پہ مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے پھر بھی اتنی پازیٹیو گفتگو کی ہے. جب یہ ماضی میں یہ کہتے تھے تو آپ لوگوں نے نواز شریف کو غدار ڈکلیئر کرنے میں کوئی کسر. سر ہمارے ٹاک شوز پر آ کے بھی کہ یہ نیشنل سیکرٹ تو میرا ٹاک شوز آپ نکال لیں. یشفین آپ بالکل غلط بات کر رہی ہیں, یہ درست نہیں ہے. سر آپ مجھے بتا دیجئے, جو چند صاحب نے جہاں سے گفتگو ابھی شروع کی ہے کہ ماضی کی ہماری پالیسیز جو غلط تھی ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے, ماضی میں جو غلطیاں ہوئی وہ دہرائی نہ جائیں, میں اتفاق کرتی ہوں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ماضی میں یہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں. میرے پاس میں نے اٹھ کے جانا ہے, اگر مجھے آپ 5-6 منٹ دے دیں. جی سر آپ پلیز پہ بات کیجئے, کیونکہ نواز شریف نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ ہمیں اپنے گھر کو درست کرنے کی ضرورت ہے. نہیں یہ نہیں کہا تھا نا, یہ بات اب آپ سمجھ لیجئے. دیکھیں بات یہ ہے, جب بامبے کا واقعہ ہوا اور انڈیا نے الزام لگایا تو انڈیا نے کوئی ثبوت نہیں دیا, اور ہم نے آج دن تک یہی کہا کہ ہمارے لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. پھر پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا, اس کی ہم نے تحقیقات بھی کی, اور پھر ہم نے یہ کہا تحقیقات کی بنیاد پہ کہ ہمارا کوئی بھی شخص شامل نہیں تھا, وہ جیش محمد ہو یا کوئی بھی ہو. ہم نے ان کے اوپر پابندیاں جو یونائیٹڈ نیشن کے مطابق ہونی چاہیے تھی وہ ہم نے لگا دی. پھر آپ نے اڑی کا واقعہ ہوا, اس کی بھی تحقیقات ہوئی, انڈیا نے کوئی ثبوت نہیں دیا, ان کے اپنے لوگ ان کو خود الزام دیتے رہے, ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں آیا. ہم نے کہا جی ہمارے کسی آدمی نے یہ کام نہیں کیا. پلوامہ میں بھی ہم نے یہی کہا کہ ہمارے کسی آدمی نے کام نہیں کیا. پھر ہم کیوں ان لوگوں پہ ایکشن کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ایک ضرورت تھی ہماری نیشنل ایکشن پلان کے تحت. اب یہ ہمارا آفیشیل سٹانس ہے اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہم یہ پورا کام کر رہے ہیں. لیکن جو ایڈمنسٹریشن تھی, جب بامبے کا واقعہ ہوا تو رحمان ملک صاحب نے کہا جی ہم اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھیج رہے ہیں آپ کے پاس. وہ کیا معافی مانگنی تھی اس نے جا کے وہاں پہ؟ جب آپ کے اوپر الزام ہی ابھی ثابت نہیں ہوا تو آپ بندے کس لیے بھیج رہے ہیں وہاں پہ؟ اور پھر میاں صاحب نے کہا کیا ہمیں بامبے بھیجنے چاہیے تھے یہ لوگ؟ سر تو ویسے سر پھر اب میری گزارش بھی سن لیجئے, ہم نے سب لوگوں نے بھرپور سپورٹ کیا, لیکن اگر الزام ثابت نہیں ہوا تھا تو عمران خان صاحب مودی صاحب کو کیوں کال کر رہے تھے سر؟ معافی مانگنے کے لیے کال کر رہے تھے. سوال تو پھر یہ بھی ہے. بات تو سن لو نا. جی مودی صاحب کو تو اسی لیے کال کر رہے تھے کہ جناب اگر ثبوت ہے تو لائیں, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر آپ کچھ کریں گے تو پھر جواب ادھر سے آئے گا. ہم امن آپ کو یہ نہیں دے رہے کہ آپ چھٹی جو جی چاہے کرتے رہیں. امن صرف ہم دے رہے ہیں کہ یہ خطے کی ضرورت ہے, ورنہ جو جنگ آپ لڑنا چاہتے ہیں اسے بہت تباہی ہوگی اور ہم باز نہیں آئیں گے اس سے. پھر
जवाब तो बड़ा सही दिया था। अब मेरी बात सुने, जो मजीद में आपको जो खतरे की बात है, ये तो आप पुराने किस्से खोलने की इतनी जरूरत नहीं है, जो आगे की बात है मैं वो बता। जी जी करें। देखिए, हिंदुस्तान की एक अपनी उनकी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव थे। उनकी फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था कि हमने पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना ही करना है, खा हाफिज सईद को काम करे ना करे, खा जैश मोहम्मद कोई हमला ना करे, कुछ भी सबूत हो ना हो, हमने पाकिस्तान को इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना है ताकि इस मुल्क में लगें पाबंदियां, ताकि इस मुल्क की इकोनॉमी बैठ जाए। दूसरा उनका मकसद था कि हमने टेररिज्म को, पाकिस्तान को टेररिज्म में इन्वॉल्व करके कि ये टेररिस्ट स्टेट है, टेररिज्म कराते हैं, कश्मीर के किस्से को बताना है दुनिया को कि ये टेररिज्म है। तो सर वही फिर माजी का किस्सा हो गया ना, ये आज की बात तो नहीं है, ये आज की बात तो नहीं है, ये तो उनका हमेशा से प्लान है। अब बात मुकम्मल करने दो वरना मैं उठ जाता हूँ। अच्छा नहीं सर, आप बात मुकम्मल करें। जी 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 हाँ सुन लीजिए। अब चीज ये है कि हिंदुस्तान ने ये दो ऑब्जेक्टिव्स अपने हासिल करने, क्योंकि कश्मीर उससे हाथ से निकला जा रहा है। आप कालंदन तंजीमों को जहन्नम रसीद कर दें, उसने फिर भी आपके ऊपर इल्जाम लगाना है। तो फिर क्या मसला है आपकी परसेप्शन का। नहीं तो फिर क्या करें? एक्ट ना करें। मैं बता तो रहा हूँ जी, बता तो रहा हूँ भाई, बता तो रहा हूँ कि इसमें मसला था परसेप्शन का। आपने परसेप्शन खुद खराब की। जब हिंदुस्तान आपको टेररिज्म कह रहा था कि टेररिस्ट स्टेट है, क्यों नहीं दुनिया को उसके झूठ बताया आपने? हिंदुस्तान को क्यों नहीं हमने दुनिया को बताया कि 70,000 लोग इधर मारे गए हैं? अगर हम टेररिज्म करा रहे थे तो 70,000 इंडिया में मारे जाते। सर इजाजत दे दें, आप कह रहे हैं आप जल्दी में भी हैं, शायद आप जानना चाहते हैं, मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। आपने कहा कि माजी का किस्सा मत छेड़ें, आगे की बात करें। माजी का किस्सा तो सर हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, साबिक आर्मी चीफ, वो भी आजकल छेड़ रहे हैं। उन्होंने ये कहा, जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है सर, वो किस कदर खौफनाक है। वो ये कहते हैं कि हम खुद इस्तेमाल करते रहे हैं इन तंजीमों को, भारत का नाम लेके उन्होंने स्टेटमेंट दी, एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा है। सर जब इस तरह के लोग उठकर आएंगे तो सर उनको गद्दारी कह दीजिए प्रोग्राम में, और बाकी बातें बाद में करेंगे। मेरी बात सुने, उसको ये कहना नहीं चाहिए था, लेकिन वो बात कर रहा है बड़ी दुरुस्त असूली। हम 2003 तक करते, मैंने आपको पहले बताया प्रोग्राम में कि 2003 तक वो ये काम कर रहे थे और वहां से कैंप इनके लगे हुए थे वहां पे मुजफ्फराबाद में। 2003 के बाद उसने बजाय इनको डी रेडिकलाइज करने के, इनसे वेपन लेने की बजाय इनको हुक्म दिया कि उठ जाओ, वो हमारे खिलाफ लड़ना शुरू हो गए। उन्होंने मुशर्रफ पे भी हमला किया। वो ये बात कर रहा था नहीं, जो बात समझने की है। आप दरमियान में से कोई चीज पकड़ लेते हैं, नहीं भाई ऐसे नहीं है। ये चीज 2003 तक हम कराते हैं, पूरी दुनिया को पता है। अमेरिका ने प्रेशराइज किया, उन्होंने कहा जी ये टेररिज्म आप बंद कराएं। सर वैसे नवाज शरीफ के नाम के ऊपर आपने बात बीच में से पकड़ ली थी। जी जी चले मुकम्मल कर लें। जी सर मुकम्मल। नहीं मेरी बात सुने, खुद मेरे साथ प्रोग्राम में यशफीन जी सैयद अली गिलानी थे, उन्होंने हाथ जोड़े, उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान से लोग नहीं चाहिए, इनको बंद कराएं। वजह यह है कि हमारी जो स्ट्रगल है उसको लोग दहशतगर्दी कहना शुरू कर देंगे। सर उनका तो देखिए पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, हमने स्टेट लेवल पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू देना, सवाल वो है। सवाल ये नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, कोई भी बाहर से क्या कह रहे हैं, वो तो एक विक्टिम अफेक्टेड पार्टी है, वो तो कह सकते हैं। मेरी बात सुनो सर, यशफीन मेरी बात सुने, किसी और ने पाकिस्तान में से ये कहा है आज दिन तक कि हमें बॉम्बे ये लोग नहीं भेजने चाहिए थे मियां साहब के अलावा? कोई मुझे एक आदमी बता दो। सर वैसे क्या बातें आप कर? सर वैसे जब हम ये कहते हैं कि माजी 2003 से पहले, मैं पहली दफा सुन रहा हूं वैसे बड़े अदब से कि एक रिटायर्ड जनरल आर्मी के वो ऑफिशियली ये कन्फेस कर रहे हैं कि 2003 से पहले बाकायदा पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता रहा है पाकिस्तान से बाहर। यही बात थी यही कहने लगी थी। ये बात ऑफिशियली मैं पहली दफा सुन रहा हूँ कि आपकी तरफ से 2003 से पहले पाकिस्तान इन्वॉल्व रहा है इस चीज में कि हम पाकिस्तान से बाहर टेररिज्म कराते रहे हैं। मुझे एक्सप्लेन करने दें। आप उसके बाद क्या गारंटी है कि फिर हमने नहीं कराया? मेरा आप ही से सवाल है। ये आप कह रहे हैं, ये आपने ये बात कही है, मैंने गलत सुना है? कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा ना, मैंने ये नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। मैंने ये आपने क्या कहा? सर आप क्या कह रहे हैं? 2003 से पहले हम क्या करते रहे? भाई सुन तो लेना, सुन ले। तबलीगी जमात में इतने रहे जो आपने कहा कि वहां पे सब कराते रहे, बाद में बंद कर दिया है। तारिक साहब सुन ले, तारिक साहब सुन ले पहले बात। मैंने ये कहा है कि 2003 तक इन लोगों के कैंप थे मुजफ्फराबाद में, ये काम करते। किन लोगों के? मैंने किसी जगह नहीं कहा कि जमात इस्लामी का, ये जैश मोहम्मद का, ये दूसरे तीसरे सारे लोगों ने वहां कैंप रखे हुए। ये वहां जाके तबलीग करते थे, क्या करते थे जैश मोहम्मद 2003 तक? मैंने कतन नहीं कहा। नहीं ये क्या करते थे, मेरा आपसे सवाल है। हासिल थी या भेज रहा था? नहीं ये वहां पे क्या करते थे साहब? कि इनको सर जी वहां जाके क्या करते थे? मैंने ये कहा सर आज भी सर मुझे ब्रेक लेनी है। चले मुझे ये क्या करते थे वहां जाके? वो कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उस वक्त हम करते थे, वहां पे खेती-बाड़ी करते थे। जनरल साहब खौफे खुदा करें, मेरी बात तो सुने ना। आप तो ऑफिशियली कह रहे हैं कि 2003 तक अगर ये करते रहे हैं तो क्या ये हम लोगों को नहीं पता था? नहीं की
میں تو نہیں یہ بات نہیں محمد وہاں جا کے کرتے رہے ہیں کچھ نہیں. چلے سر مجھے بریک لینی ہے, ون لائنر کہہ دیجئے, پھر وہ وہاں جا کے کرتے کیا ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ سوال کر رہے ہیں. 2003 تک یہ لوگ جاتے تھے, ہم نے روکا نہیں تھا ان کو کبھی, لیکن 2003 کے بعد ہم نے ان کو روکا. تو سر ویسے کان مختلف ڈائریکشن سے پکڑنے والی بات ہے, بات وہی ہے. مجھے بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کر اس پر بات کرتے ہیں, کیونکہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں آج بھی جو آفیشیل پالیسی بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ماضی میں یہ ہمارے ایسٹس تھے, آج لائبلٹیز ہیں. کہنے کا انداز فرق ہو سکتا ہے, بات شاید ایک ہی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے چند صاحب گفتگو آپ نے سنی ہے, ویسے کچھ کیا فرق ہے آپ کی پالیسی میں, ان کی پالیسی میں, یا جو بات جنرل مشرف کہہ رہے ہیں اس کے اندر؟ دیکھیں ہمیں کوئی دنیا کا ہمیں پریشر نہیں ہے, اگر پریشر ہو بھی تو میں سمجھتا ہوں ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے فیوچر کے لیے. ہم ایک پروگریسو ملک ہیں, اسلام کے نام پہ یہ بنا ہے. اسلام میں جن چیزوں کی اجازت نہیں ہے وہ ہم جان صاحب یہ آپ کر بھی لیں گے نا تو الزام پھر بھی باہر سے آئے گا. سر میں جنرل صاحب مجھے بات تو کر لینے دیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم نے بالکل ہمیں بالکل صحیح ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بالکل جن سے بات چیت ہو سکے ان سے بات چیت کرنی چاہیے. جو بات چیت سے نہیں مانتے ان سے ریاست اپنے طریقوں سے نپٹے, اور ریاست کے سامنے سارے آپشن موجود ہیں. ریاست سٹرانگ ہے اس وقت, اس لیے سٹرانگ ہے کہ اس وقت پولیٹیکل کلاس اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری جوڈیشری اور ہماری سول سوسائٹی سارے ایک پیج پہ ہے. ایک قوم کا ایک نیریٹو بن چکا ہے. دیکھیں معذرت کے ساتھ پچھلی حکومت کے دور میں نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, لیکن پریکٹیکلی قوم کا ایک نیریٹو نہیں بنا تھا. اب اس کو آپ ایف ٹی ایف کہیں, اس کو آپ دنیا کی ایک کہہ لیں کہ دنیا کا اب ایک ماحول بدل گیا ہے, پاکستان کی سوسائٹی کا ایک ماحول بدل گیا ہے. پاکستان کے جو بچے آپ پڑھ لے گئے, ایجوکیشن لیول اوپر آ گیا ہے. پاکستان میں ڈیموکریسی سٹرانگ ہو گئی. دیکھیں پاکستان میں ڈیموکریسی سٹرانگ ہو گئی ہے. ڈیموکریسی دن بدن ہر دن آنے والے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہے. بلاول بھٹو آپ کہتے ہیں سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں. میں اس میں کہا کرتا ہوں یہ کام جو کرنا چاہیے نا, جان صاحب نے جو بات کی ہے, میں جس طرح پہلے میں نے اپنی بات کی تھی اور میں نے بڑی نیوٹرل بات کی ہے. میں نے بینگ اپوزیشن ممبر بات نہیں کی, میں نے بحیثیت ایک پاکستانی بات کی ہے. یہ پاکستان کا کنسرن ہے, یہ ایک نیشنل کنسرن ہے, لیکن یہ اس انداز سے نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ ایک شخص نے دوسرے کا ادھار دینا تھا, جیسے میں نے آپ کو ادھار دینا ہو, وہ دے نہیں رہا تھا, وہ مانگ رہا وہ نہیں دے رہا. تو ایک دن دونوں بیٹھے تھے اور ایک ڈاکو آ گیا, تو اس نے گن پوائنٹ پہ کہا کہ آپ دونوں کے پاس جو کچھ بھی ہے نکال کے رکھ دیں. تو اس شخص نے کیا کیا, اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا, اس نے کہا پہلے آپ اپنا ادھار تو واپس لے لیں. تو یہ انڈر پریشر جو چیزیں ہوتی ہیں نا, پھر وہ چند صاحب نے کہا, میں احترام ہے ان کا کہ ہم اس کی وجہ سے نہیں کر رہے, ہم اس کی وجہ سے نہیں کر رہے, نیشنل ایکشن کسی کی وجہ سے بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ کانسٹنٹ پروسیس اس طرح کا ہونا چاہیے کہ یہ لگے کہ پاکستان خود کر رہا ہے اور اسے ونس اینڈ فار آل ہونا چاہیے. ہر دور میں اس پہ کام ہوا ہے. میں جنرل صاحب سے بھی کیا, لیکن شاید وہ اس طرح سمجھ نہیں سکے. چند صاحب اس طرح کے لوگ چاہے وہ کوئی بھی ہیں, جنرل مشرف نے جو گفتگو کی ہے, کہیں پہ ان لوگوں کو کسی لیول پر چیک نہیں کرنا چاہیے. پوزیشن آف پاور میں سب پریزیڈنٹ رہے ہیں, بڑے بااختیار صدر رہے ہیں. میں جنرل مشرف کی گفتگو کی مذمت کرتا ہوں, اور انہی کا بیج بویا ہوا آج ہم کاٹ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسی گفتگو آپ باہر بیٹھ کے نہیں کرنی چاہیے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں ان پہ سیاسی کیسز ہیں, ان کو واپس آنا چاہیے, ان کا ملک ہے. اور وہ جانے, میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو آپ کی حکومت کے, میں ان کا ترجمان نہیں ہوں. آف کورس آپ ان کے ترجمان نہیں ہیں. میں اپنا پوائنٹ آف ویو یشوین جنرل صاحب ایک سے اجازت دیجیے, چند صاحب کو مکمل کر لیں, میں آپ کی جانب آ رہی ہوں. دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ اس وقت ہم نے دنیا کو یہ بتانا گیا کہ ہم ایک ایسی قوم ہے جو ڈیموکریسی پہ بلیو رکھنے والی ہے, ہماری عدلیہ آزاد ہے, ہم اپنی سوسائٹی میں نپٹنے کے لیے تیار. ہمارا ایک نیریٹو, ایک بیانیہ ہے کہ ہم نے اپنے ریاست کے معاملات میں کسی کو مداخلت نہیں کرنے دینی, دوسرے کے مداخلت ہم نے کرنی نہیں ہے. نان سٹیٹ ایکٹر خواہ ہمارے اپنے ملک کیوں, خواہ انڈیا کیوں, خواہ افغانستان کیوں, خواہ کسی اور ملک کیوں, ہم نہ نان سٹیٹ ایکٹرز کو اپنے ملک میں کوئی مداخلت کرنے دیں گے, نہ ہماری سرزمین کو استعمال کر سکتا ہے. ہم اپنے مفادات کا تفظ خود کریں گے, اور ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے مفادات کیا ہیں, ہماری ترجیحات کیا ہیں. اس وقت قوم کا ایک نیریٹو بن گیا ہے کہ ہم نے نان سٹیٹ ایکٹر سے اب پہلے والی پالیسی ہماری نہیں رہی. لائک آئی سیڈ, آئی ہوپ آپ لوگ کچھ کر گزریں, کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے. اپوزیشن بھی اس ایشو پہ آپ کو سپورٹ میں پر امید اس لیے ہوں کہ اس وقت ہماری تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ ہیں.
میں سچی بات ہے اس لیے پر امید ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ ہوں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بڑے بڑے کرائسس سے انسان آسانی سے نپٹ نکل جاتا ہے. جنرل صاحب ون لائنر کامنٹ کریں گے, مجھے ایک آخری ون لائنر کامنٹ ڈاکٹر صاحب سے بھی لینا ہے. جی اچھا میں ایک چیز بتاؤں, دیکھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے, یہ کریں, لیکن میں یہ ساتھ ساتھ بار بار جو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ باہر پرسیپشن پھر بھی بدلنے کی ضرورت ہوگی, اور وہ اسی وقت بدلے گی جب آپ بھارت کے جھوٹ کھولیں گے. اگر آپ کلبھوشن کا ذکر نہیں کریں گے, اگر آپ بھارت کے جھوٹ نہیں کھولیں گے کہ وہ بلا وجہ ہمارے پر الزام لگاتا رہا ہے, تو یہ تنظیمیں ختم کرنے کے بعد بھی الزام آئے گا, کیونکہ ان کی فورن پالیسی کے آبجیکٹیوز ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ نیریٹو کے اندر بھی تھوڑی سی اگریشن لانے کی ضرورت ہے. آپ کو کمبینیشن چاہیے, یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ بات ٹھیک ہے, لیکن چلے آپ کی اس موقف سے یہ اتفاق کرتے ہیں, اس کے لیے علیحدہ کیمپین آپ کو چلانا ہے. جی بالکل آپ کی ٹھیک ہے, اور وہ کمپین پارلیمنٹ کے ذریعے چل رہی ہے, وہ کمپین حکومت چلا رہی ہے, اس پہ بھی تمام پارٹیاں ایک ہیں, میں آپ کو بتا دوں. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ انڈیا والا کرائسس آیا ہے, پلوامہ کا جھوٹ کھولیں, پلوامہ کا جھوٹ کھول کے دنیا کے سامنے لے کے آئے. اور کس طرح ڈوسیئر کو ایگزامن کریں, I'm sure اس کے اوپر کوئی آئے گی اسٹیٹمنٹ. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ نواز شریف صاحب ساری قوم پیٹ رہی ہے, آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں بات نہیں؟ نہیں, اس کا ڈوزیئر پبلک میں رکھیں, اس کا ڈوزیئر ٹی وی پہ کے دکھائیں کہ یہ ہمیں بھیج کے کہتے ہیں. جنرل صاحب کچھ سفارتی چیزیں بھی ہوتے ہیں, کچھ سفارتی قدغنیں بھی ہوتی ہیں, اس کے اوپر انکوائریز ہو رہی ہے. دیکھیں کوئی سفارتی چیزیں ہوتی ہیں, اس طرح نہیں کہ جو باہر کے ملک سے پیپر آیا اور شام کو آپ ٹی وی پہ دکھانا شروع کر دیں. کوئی سفارتی آداب بھی ہوتے ہیں. خفیہ چیز کیا ہے, اس میں خفیہ کیا ہے, وہ تو الزام ہی لگا رہا ہے نا. صاحب اجازت دیں کہ وقت ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ون لائنر کامنٹ کر دیں, کیوں ضد کر رہے ہیں نواز شریف جب حکومت ہر طرح کا آپشن دے رہی ہے کہ آپ اپنا علاج کرا لیجیے, اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے کرا لیجیے, اپنی مرضی کے اسپتال سے کرا لیجیے. صرف ایک ون لائنر یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کا ایک نیشنل انٹرسٹ ہے, ہماری انٹیگریٹی کا معاملہ ہے, اور اپوزیشن اس معاملے پہ نہ اس نے سیاست کی ہے نہ کرے گی. ہر وہ کام جو پاکستان کے مفاد میں حکومت کرے گی ہم ان کا ساتھ دیں گے. اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ ماضی میں کوئی اپوزیشن نے ہمیں دی ہو یا نہ دی ہو, میں نے آج وہ باتیں کی ہی نہیں, لیکن ہم یہ دے رہے ہیں, آفیشلی دے رہے ہیں, سائن کر کے دے ہیں. اچھا دوسری بات جو آپ نے کی میاں نواز شریف صاحب کی, وہ صرف یہ ہے جی کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو گورنمنٹ نے خود میڈیکل بورڈز بنائے ہیں ان کی سفارشات کی جو دھجیاں اڑائی گئی ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب کو 2 سے 3 مرتبہ جن ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا وہاں ان کی بیماری کے علاج کے ڈپارٹمنٹس ہی نہیں تھے, اس لیے میاں صاحب نے کہا کہ علاج مجھے کوئی بھیک میں نہیں چاہیے, اور مجھے علاج کے نام کے اوپر مجھے مزید تضییق جو ہے وہ برداشت نہیں. میں سمجھتا ہوں اللہ میاں صاحب کو صحت دے, اور اگر اس ملک میں علاج کروانا چاہتے ہیں, جہاں بھی کروانا چاہتی ہیں حکومت حاضر ہے, اگر باہر جا کے لندن جا کروانا چاہتے ہیں تو عدالت کے ذریعے ظاہر ہے اس کے لیے ایک پروسیس ہے. بہت شکریہ آپ کا ندیم افضل چند صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر طارق فضل چودھری بہت شکریہ سر آپ کا بھی. جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کا شکر گزار ہے, پروگرام میں انہوں نے وقت دیا. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. یاسمین جمال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.